अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर नावल जाने जाना की एपिसोड लेकर। लेकिन जनाब, नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली तमाम न्यू नॉवेल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ नावल जाने जाना एपिसोड 37। आज उसे आते आते काफ़ी देर हो गई थी। लाख कोशिश के बावजूद भी जल्दी नहीं आ सका था। कमरे में दाखिल होते ही पहली नज़र बेसो तेटी हुई मुज़ैना पर पड़ी। बग़ैर दुपट्टे के, बिना किसी लिहाफ के, वो अपने हुस्न की रानाइयों से बेपरवाह होकर खुर्रम का ज़ब्त आजमा रही थी। एक बाजू आंखों पर रखा हुआ था, ना मालूम वो सो रही थी या जाग रही थी, वो अंदाज़ा ना कर सका। उसके वजूद के नशीबो फराज से निकात चुराता वो कपड़े लेकर फ्रेश होने चला गया तो मुज़ैना ने कब की रुकी सांस बहाल की, उठकर दुपट्टा ओढ़ा और एक नज़र घड़ी पर डालकर किचन का रुख किया। अभी खाना गर्म करने रखा ही था कि खाने से उठने वाली खुशबू से उसका दिल बुरी तरह मतलाया। दिमाग चकरा सा गया। इससे कबल के वो लड़खड़ाकर ज़मीन बोस होते खुर्रम की मेहरबान बाहों ने उसे बर वक्त सहारा दिया। उसने खौफ के मारे खुर्रम की शर्ट दोनों मुट्ठियों में दबोच ली। आंखें बंद किए वो उस वक्त खुर्रम के नरम गरम हिसार में थी। पहले अपना आप संभाल लो, बाद में अपनी जिम्मेदारियां संभालना। खुर्रम की काटदार आवाज़ पर वो सीधी हुई। उसके लहजे में एक गहरा तंज था। उसकी तबीयत इस कदर अजीब हो रही थी कि वो खुर्रम की बात पर गौर ही न कर सकी। एकदम दिल घबराने लगा तो वो उसकी साइड से निकलकर बाहर लॉन में चली गई। खुर्रम को अपना यूं नज़रअंदाज किए जाना बहुत खिला। वो लब भींच कर रह गया, बर्नर ऑफ किया और कमरे में चला आया, मगर वह कमरे में भी नहीं थी। दिल कह रहा था इस सरफिरी के पीछे जाए, जबकि दिमाग अना की जंग लड़ रहा था। थक हार कर लाइट ऑफ करके लेट गया। इधर से उधर करवटें बदलते उसे किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। बेड का दूसरा हिस्सा खाली खुर्रम को बेचैन किए दे रहा था। वो उठा और लाइट ऑन की। उसके कदम लॉन की तरफ थे। लॉन की मध्यम रोशनियां स्विमिंग पूल में पड़ रही थीं। चांद पानी में उतरा हुआ था। वो ठंडी टाइलों वाले फर्श पर दोनों टांगे पोल के यकबस्ता पानी में डाले नंगे सर बैठी हुई थी। खुर्रम का गुस्सा आसमानों को छूने लगा। वो क्यों खुद से बेपरवाह रहती थी, क्यों उसके दिल से खेलती थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये कौन सा वक्त है जून जुलाई मनाने का? उठो और अंदर चलो। वो उसके सर पर खड़ा बरहमी से बोला। उसके अंदाज में सख्ती दराई थी। एक तो पहले ही उसकी तबीयत अजीब हो रही थी, ऊपर से खुर्रम के रवैये ने उसे मजीद दिल बर्दाश्त कर दिया था। मेरा दिल घबरा रहा है, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली तो खुर्रम ने तमस्खुर उड़ाती नज़रों से उसके पुश को देखा जो पोल पर नजरें जमाए बैठी थी। खासी हैरान कुन बात है कि तुम्हारे पास दिल भी है। चंद कदम का फासला अबूर करता वो उसके बराबर में पंजों के बल बैठता, उसके दुपट्टे का कोना थाम कर तंज़िया अंदाज में कोया हुआ। आप यहाँ क्यों आए हैं? अब ये मत कहिएगा कि तुम्हें लेने, क्योंकि जहाँ मरासिम टूटने की नौबत आ जाए वहाँ जज्बात और एहसास बाकी नहीं रहते। आप साहब अंदर जाएं और सुकून से नींद पूरी करें। हमारा क्या है, चंद दिन के मेहमान हैं, आशियाना छोड़कर उड़ जाएंगे, मगर तब तक के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। जैसे आपने मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया, मैं भी आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। वो आंसू जब्त किए कड़े लहजे में बोली तो खुर्रम ने सख्ती से लब भींच लिए। उसने चेहरा मोड़ लिया। आंसू सुर्ख आर्जों पर बह गए। हम भी शिकस्ता दिल हैं, परेशान तुम भी हो, अंदर से रेजा रेजा मेरी जान तुम भी हो। हम भी हैं एक उजड़े हुए शहर की तरह, आंखें बता रही हैं वीरान तुम भी हो। मुज़ैना ने दुख से आंखें मींच लीं। जिंदगी में ये वक्त भी आना था। ये सब तुम्हारी अपनी चॉइस पर हो रहा है, फिर ये आंसू कैसे, ये तकलीफ क्यों कर? उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए संजीदगी से सर्द लहजे में कोया हुआ तो मुज़ैना लब दबा गई। आपको मेरी तकलीफ और मेरे आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तेज़ी से बोली। मुझे फ़र्क पड़ता है कि तुम रात के इस पहर उजड़ी बिखरी हालत में इस जगह जिस तरह बैठी हो, अगर घर का कोई फ़र्द तुम्हें देख ले तो हमारे रिश्ते पर हज़ारों सवाल उठेंगे। वो दुरुस्त लहजे में उसकी बात की नफ़ी कर गया। खुदा के लिए जाएं यहाँ से, छोड़ दे मेरा पीछा। वो दोनों हाथ जोड़कर गलूगीर लहजे में दबा दबा सा चीखे।
بہت جلد تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی، فی الحال اندر چلو۔ سخت لہجے میں کہتے اس نے مزینہ کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر باہوں میں اٹھایا اور اندر لے آیا، جبکہ وہ اس کے اس اقدام پر حسرت بھری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی کہ جہاں شادی کے بعد اس نے اپنے لیے کوئی گلاب سا تاثر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل بری طرح کر لایا۔ اس نے خرم کو بہت چاہا تھا، قسمت اسے کس موڑ پر لے آئی تھی، پوری زندگی سسک کر گزاری، اور اب بھی جب سب کچھ میسر تھا تب بھی وہ تہی دامن تھی۔ کپڑے چینج کرنے کا ارادہ ہے یا یہ کام بھی مجھے ہی سر انجام دینا پڑے گا؟ خرم کا سرد و سپاٹ لہجہ اسے بکھیر کر رکھ گیا۔ وہ جن حالات سے گزر رہی تھی وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے پشت سے سر ٹکائے بازو اس کے گرد باندھے سے سک اٹھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں خرم، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے۔ مزینہ کے ڈھکے چھپے اقرار پر وہ ششدر رہ گیا اور کتنے ہی لمحے کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ پھر جیسے اسے مزینہ کی حالت پر رحم آ گیا، رخ موڑ کر اس کے آنسو پوچھے، لائٹ آف کیا اور اس کی خواہش کو سر آنکھوں پر رکھتے وہ اسے بیڈ پر لے آیا۔ لحاف برابر کر کے وہ کمرے سے ملیکہ گیلری میں نکل آیا۔ مزینہ کا آج کا رویہ اس کی سمجھ سے پرے تھا۔ آپ کی یہ سوچیں میری رقیب بنی ہوئی ہیں، اور شعر کی گھمبیر آواز سے وہ تخیل سے باہر نکلی۔ میری سوچوں پر بھی آپ کا پہرا ہے، آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہوتی ہیں۔ وہ مدھر مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی تو ارشد ہنس دیا۔ آنکھیں تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہیں۔ وہ نیپکن سے ہونٹ تھپتھپا کر گویا ہوا تو ظائشہ نے اسے کل والی نالج کی گفتگو منوان بتا دی۔ اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ اچھا ہے دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں آ جائیں گی، دیورانی جٹھانی میں جب تکرار ہوگی تو کیا ہی مزہ آئے گا، وہ شرارت سے بولا۔ پھر بل پے کر کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا۔ تکرار تو تب ہوگی جب میں لڑوں گی، ظائشہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے مزے سے بولی۔ ہاں آپ مجھ سے لڑ لیں یہی کافی ہے۔ اس کی ناراضگی پر ظائشہ نے آنکھیں گھمائیں۔ جی نہیں، مجھے صرف پیار کرنا آتا ہے، لڑنا نہیں۔ وہ بے ساختگی میں کہہ تو گئی مگر ارشد کی معنی خیز مسکراہٹ پر وہ لجا کر رہ گئی۔ مجھے تو کبھی پیار نہیں کیا، ہمیشہ میں ہی کرتا ہوں۔ کوئی عملی مظاہرہ دکھائیں تو یقین بھی آئے، خالی باتوں پر ہم یقین نہیں کرتے۔ وہ دلکش لہجے میں مسکراہٹ دبا کر گویا ہوا تو ظائشہ نے لب دبائے اور اچانک اس کے گال پر لب رکھ دیے اور اسی تیزی سے دور ہوئی تھی کہ ارشد نے اس کے ارادے بھانپتے فوراً اس کی کلائی تھامی۔ یہ فرار مہنگی پڑ سکتی ہے، گاڑی کا موڑ کاٹتے وہ بے باکی سے بولا تو ظائشہ نے ہاتھ چھڑوانا چاہا اور شیر نے گاڑی کی سپیڈ سست کر دی۔ چھوڑے نا، کیا کر رہے ہیں؟ ظائشہ کی شرم و حیا سے لبریز کھنکتی آواز نے ارشد کو گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ظائشہ پر جھکا اور اس کے زلفوں میں انگلیاں الجھائے اس کے گردن پر اپنا لفظ چھوڑتے بن پیے بہکنے لگا۔ ظائشہ کی دھڑکنیں مدھم پڑ گئیں۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی ارشد کی قربت پر اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ارشد پلیز، کوئی آ جائے گا۔ حیا اور خوف سے اس کی کانپتی آواز نے اسے مزید بہکا دیا۔ اسے خود میں بھیجے وہ ہوش و حواس بھلائے ظائشہ کا امتحان لینے کے در پہ تھا۔ ظائشہ ان لمحوں میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ گاڑی کے شیشے پر ابھرتے سائے کو دیکھ ہی نہ سکی۔ آنکھیں بند کیے ارشد کی نرم گرم باہوں میں اس کی قربت کے نشے میں ڈوبی ہوئی اس کے گرد حصار باندھے وہ خود بھی حواسوں میں کہاں تھی۔ ہوش تو تب آیا جب گاڑی کا شیشہ چیرتی کوئی ٹھوس شے ارشد کی پشت پر لگی۔ فلک شگاف چیخ کے ساتھ وہ ہراساں ہو کر گاڑی کے دروازے سے چپک گئی۔ ارشد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گاڑی کا شیشہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ شکر تھا ظائشہ کی طرف جھکنے سے وہ کسی جانی نقصان سے محفوظ رہا تھا۔ اس کی نظر پیروں میں گرے پتھر پر پڑی جس پر کوئی چٹ بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھا کر کھولی اور جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے دماغ کی رگیں ابھرتی جا رہی تھیں۔ غصہ اور مارے اشتعال کے اس کا چہرہ تن گیا، مٹھیاں سختی سے بھینچے۔ اس کی نظر ظائشہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا، دروازے سے چپکی ہوئی بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ دوپٹہ کندھے پر جھولتا اس کی حالت کا گواہ تھا کہ وہ کس قدر ڈری ہوئی ہے۔ ارشد نے خود کو ملامت کیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے چٹ جیب میں رکھی اور تاثرات نارمل کرتے ظائشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کا دوپٹہ اٹھا کر اسے اچھی طرح اڑایا۔ ہوش میں آئے ظائشہ، ٹھیک ہے، سانس لیں، ایوری تھنگ از اوکے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اسے تسلی دیتے ہوئے قدر سخت لہجے میں بولا تو جیسے اس کا سکتہ ٹوٹا۔ آپ کو گولی لگی ہے؟ گاڑی کا شیشہ؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، گاڑی کا شیشہ پتھر سے ٹوٹا ہے، کسی منچلے نے شرارت کی ہے، دیکھیں۔ ظائشہ کی بات قطع کرتا وہ نیچے سے پتھر اٹھا کر دکھانے لگا۔ سچ شکر تھا کہ جب وہ چٹ پڑ رہا تھا تو ظائشہ سکتے میں تھی، ورنہ اسے سنبھالنا ارشد کے لیے کافی مشکل امر ثابت ہوتا۔ آپ بہت برے ہیں، کبھی بھی کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔
یہ پتھر بھی آپ کو ہوش میں لانے کے لیے پھینکا ہوگا اس منچلے نے۔ میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ آپ کو میرے خوف کا اندازہ نہیں ہے کتنا ڈر گئی تھی میں۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولتی عرشیر کو پرسکون کر گئی۔ عرشیر کی خاموشی پر وہ اس سے مزید ناراض ہو گئی۔ عرشیر اس وقت اس سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کا ارادہ عائشہ کو گھر چھوڑ کر ذوالقرنین سے بات کرنے کا تھا، جس نے آج دوپہر میں اسے فون کر کے مجرم کے پتہ چل جانے کی اطلاع دی تھی، مگر اس سے پہر روشنی کے آ جانے اور رات میں عائشہ کی فرمائش پر اسے گھر لے جانے اور واپسی پر عرشیر کی اما پر باہر ڈنر کرنے سے یہ معاملہ بیچ میں رہ گیا تھا۔ تم کسی زریان ملک کو جانتے ہو؟ ذوالقرنین نے ہاتھ میں پکڑی چٹ کو پڑھنے کے بعد ریوالونگ چیئر پر جھولتے کن نظروں سے عرشیر کو دیکھ کر سوال پوچھا۔ زریان؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چلو تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ تمہارا اور عائشہ کا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا سابقہ مینیجر زریان ملک ہے۔ یہ رہی اس کی تصویر۔ ذوالقرنین نے کہتے ذات دراز سے ایک تصویر نکال کر اس کے آگے کھسکائی، جسے دیکھ کر عرشیر کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ جہاں بہت سی گتھیاں سلجھی تھیں وہیں کچھ الجھ بھی گئی تھیں۔ مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ زریان ملک ہے۔ وہ لب بھینچے ناقابل یقین تاثرات لیے گویا ہوا۔ کبھی کبھی وہ ہوتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ذوالقرنین نے اطمینان بھرا جواب دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہی شخص ہے؟ عرشیر نے گہری سنجیدگی سے تائید چاہی۔ 100% یقین ہے۔ جس فیکٹری میں عائشہ کو اغوا کر کے رکھا گیا تھا وہاں مجھے ایک مائکرو کیمرہ ملا تھا۔ اس کی میموری لاسٹ ہو گئی تھی جسے ریکور کروانے کے لیے دیا ہوا تھا۔ اس کیمرے میں بھابھی کی ویڈیوز تھیں اور ساتھ ہی مجھے اس ویڈیو میں زریان ملک کی ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ نقاب سے جھانکتی آنکھوں کے نیچے کی جلد جھلسی ہوئی تھی۔ گردن پر الفابیٹ زیڈ کا سانپ نما بل کھاتا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ سیم یہی علامات میں نے تمہارے آفس اسٹاف کے بندے میں بھی دیکھی تو مجھے شک ہو گیا۔ پھر جس دن بھابھی لوگ شاپنگ پر گئی تھیں اور تو نے مجھے دھمکیاں آمیز کال کا بتایا تھا، اس دن میں بھی مال گیا تھا۔ وہاں بھابھی لوگوں کو ڈھونڈتے وقت میرا ایک شخص سے زوردار تصادم ہوا۔ وہ اتنا جلدی میں تھا کہ اس نے میری آواز ہی نہیں سنی۔ وہ جلدی میں اپنا سفید لفافہ بھول گیا تھا جو شاید اس کی پینٹ کی پاکٹ میں اٹکا ہوا تھا۔ اب تجھے پتہ ہے پولیس والا ہوں۔ شک کا کیڑا دماغ میں ہر وقت گھومتا رہتا ہے۔ بس تجسس کے ہاتھوں لفافہ چاک کیا تو اس میں عائشہ بھابھی کی تصویر تھی۔ میں فوراً سے پیشتر اس کے پیچھے بھاگا تو پارکنگ سے گاڑی نکال رہا تھا۔ میں نے گن لوڈ کی اور اس سے قبل کہ میں اس بندے کا نشانہ لیتا، گاڑی میں بیٹھے بندے پر نظر پڑتے ہی میں شوق رہ گیا۔ وہ زریان ملک تھا، بنا کسی نقاب کے، اپنے بندے پر برہم ہو رہا تھا۔ اس وقت میں اتنا بے بس تھا کہ دل چاہا خود کے بال نوچ لوں۔ مجھے میرے سامنے تھا اور میں اسے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے تعصب آمیز لہجے میں کہا، یہ کمینہ شخص مجھ سے اگر انتقام میں سب کچھ کر رہا ہے تو سمجھ آتا ہے، مگر عائشہ سے اس کی کیا دشمنی ہے؟ ان کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے اور عائشہ کو کیسے جانتا ہے؟ جبڑے بھیجے ہوئے وہ بمشکل غصہ قابو کیے ہوئے تھا۔ یہ تو زریان ملک خود ہی بتا سکتا ہے یا پھر بھابھی، کیونکہ آفاق صاحب اور زریان ملک ایک ہی جگہ اکٹھے کام کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ فیملی ٹرمز ہوں یا رہ چکے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آفاق صاحب کی وجہ سے عائشہ بھابھی کو ٹارچر کر رہا ہو، کیونکہ سچ پتہ چلنے پر تو نے اسے اریسٹ کروا دیا تھا تو اسے یہی لگا ہوگا کہ اسے اریسٹ کروانے کے پیچھے آفاق حسن کا ہاتھ ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ آفاق حسن کی موت کے دوسرے دن کسی دوسرے امپلائی نے تجھے سچ سے آگاہ کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کہا تو عرشیر نے سمجھتے سر ہلا دیا۔ تمہاری ٹیم اتنی ڈھیلی کیوں ہے؟ اب تک تو اسے پکڑا جانا چاہیے تھا۔ آج کے اس کی حرکت نے عائشہ کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ سانس تک لینا بھول گئی تھی۔ عرشیر نے سختی سے کہا، ہماری ٹیم اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ جہاں جہاں اس کے ٹھکانے کا پتہ چلتا ہے ہم وہیں ریڈ ڈال دیتے ہیں، مگر پتہ نہیں ایسا کون سا مخبر ہے اس کا جو اسے باخبر کر دیتا ہے اور وہ فرار ہو جاتا ہے۔ ذوالقرنین پریشانی سے ماتھا مسل کر گویا ہوا تو عرشیر کی نظر بینچ پر مستعدی سے بیٹھے حوالدار بشیر پر پڑی۔ اس وقت میرا دماغ بہت گرم ہے، کچھ ٹھنڈا منگوا پھر کچھ سوچتے ہیں۔ عرشیر نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے سنجیدگی سے کہا تو ذوالقرنین نے بشیر کو چند لاڈ نوٹ تھمائے اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے تمہارے اس بشیرے پر شک ہے، یہ خریدا جا چکا ہے۔ میری مان تو اس دفعہ اس کو اپنے پلان سے بے خبر رکھ اور ہو سکے تو کسی دوسرے سپاہی کو اس پر نظر رکھنے کا کہہ دے۔ ذوالقرنین بری طرح کھٹکا۔ اگر سچ میں مخبری میں اس کا ہاتھ ہو تو اسے میرے شر سے کوئی مائی کا لال نہیں بچا سکتا۔ چٹانوں کسی سختی چہرے پر سجائے وہ بولا تو عرشیر نے لب بھینچے سو جو سرا اتنے دنوں سے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا آج پوری ڈوری حد تک چڑھ گئی تھی۔ آپ ذوالقرنین انکل کو بابا کیوں کہتے ہیں؟ حماس کو یونیفارم پہنا کر اب وہ اس کے بال بنا رہی تھی۔
ماں کے سوال پر حماس سہم سا گیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں حماس؟ شوز اور ساکس پہناتے وقت روشنی نے ناراضگی سے بیٹے کو دیکھا جو اب رونے کی تیاری میں تھا۔ کیونکہ وہ میرے پاپا ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ اس نے رٹا رٹایا سبق دہرایا۔ اسے سمیع کی بات یاد آئی کہ یہ خواہش رمیز کی تھی کہ حماس ذوالقرنین کو بابا پکارے۔ آپ کو بابا اچھے لگتے ہیں؟ روشنی نے پیار سے پوچھا تو حماس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بابا سے ملنا ہے حماس نے؟ روشنی نے نرم مسکراہٹ لیے حماس سے پوچھا تو اس بار حماس حیران ہو گیا، پھر خوشی سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال لیں۔ ناشتے کے ٹیبل پر نورس اور ذائشہ میں جو نظروں کا تبادلہ ہو رہا تھا وہ عرشیر کی نظروں سے مخفی نہیں تھا۔ اس نے گلا کھنکار کر سب کو متوجہ کیا۔ نورس سیدھا ہو گیا۔ تمہاری بہت شکایتیں موصول ہو رہی ہیں نورس، کب سدھرو گے؟ وہ سنجیدگی سے ٹوکنے والے انداز میں بولا تو نورس گڑبڑا گیا۔ کیسی شکایتیں؟ میں نے کیا کر دیا بھائی؟ وہ انجان بنتا ہوا بولا۔ شریف لڑکیوں کو تنگ کرنے کا شیوا کب سے اپنا لیا تم نے؟ شرم نہیں آتی تمہیں یوں پارس کو پریشان کرتے ہوئے؟ اتنا پریشان اگر ہمیں کیا ہوتا تو ہم کب کا تمہیں گھوڑی چڑھا دیتے۔ وہ سخت لہجے میں اسے باز پرس کرتا آخر میں مسکراہٹ دبا کر گویا ہوا تو نورس جو پارس کو شکایت لگانے پر پیچوتاپ کھاتا اور شیر کی کھری کھوٹی سن کر ضبط کر رہا تھا، اس کی آخری بات پر جھٹکے سے سر اٹھایا تو عرشیر ہنس رہا تھا۔ روشنی سب باتوں سے انجان حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ذائشہ نے آنکھیں سکیڑ کر عرشیر کو دیکھا جو رات کو ذائشہ کے بتانے پر کیسے لا علم بنا ہوا تھا۔ اب کون سا دیر ہو گئی ہے؟ میں نے سوچا تھا پہلے لڑکی کو راضی کر لوں، کیا پتا رشتے سے انکار ہی کر دیتی تو میرا ننھا منھا سا دل ہٹ ہو جاتا یار۔ وہ میسنی سی شکل بنا کر شرارتاً ہنس دیا۔ کوئی ضرورت نہیں اب اسے تنگ کرنے کی، ہم باقاعدہ تمہارا رشتہ لے کر جائیں گے۔ دعا کرو لڑکی انکار نہ کر دے، جتنا تم نے اسے ستایا ہے قوی امکان ہے کہ انکار ہو جائے۔ اور شیر نے اسے ڈرایا تو وہ بے چارگی سے ذائشہ کی طرف دیکھنے لگا جو کندھے اچکا گئی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے آفس کے لیے نکلے۔ یہ پارس والا کیا معاملہ ہے؟ مجھے تو کانوں کان بھنک نہ پڑنے دی۔ وہ خفگی سے بولیں تو ذائشہ نے نورس کی پارس کے لیے پسندیدگی کا بتایا اور سارا قصہ بھی کہ کیسے وہ پارس کو فون کالز اور میسیجز کے ذریعے مناتا رہا تھا۔ روشنی تو ہنسنے لگی تھی۔ چند دن گھر سے کیا چلی گئی، لڑکے نے گل کھلا دیا۔ روشنی کی بات پر ذائشہ نے مسکراہٹ دبائی۔ اعجاز صاحب کی طبیعت ناساز تھی۔ سفیر ان کی مجاز پرسی کی خاطر کچھ دیر کے لیے ان کے پاس چلا آیا تھا۔ یوں بھی ان کے بہت احسانات تھے سفیر پر اور اپنے محسن کو وہ ان حالات میں تنہا بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اچانک طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سفیر کی باتوں پر نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ جس کا جوان جہاں بیٹا غلط کاموں میں ملوث ہو جائے، عورتوں کی عصمتوں کو پامال کرے، ان کی عزتوں کا سودا کرے، اس بیٹے کا باپ صحت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مغموم لہجے میں بولے تو سفیر نے لب بھینچ لیے۔ جو اسٹوڈنٹ دور سے دیکھ کر مجھے سلام کیا کرتے تھے اب وہی طعنہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ریپسٹ ابشام کرمانی کا باپ ہے۔ ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آپ کے اور آپ کے پیار کے قابل نہیں تھا، اسے قدر نہیں تھی آپ کی، اور ایسے بے قدری لوگوں کے لیے آنسو نہیں بہانے چاہیے۔ سفیر نے نرمی سے کہا، پانی کا گلاس انہیں تھمایا۔ آپ کے اور ابشام کی کوئی بھی عادت نہیں ملتی، جس طرح کی اس کی حرکتیں تھیں مجھے تو وہ آپ کا بیٹا ہی نہیں لگتا تھا۔ سفیر نے مٹھیاں بھیجتے کہا تو اعجاز صاحب نے پانی کا خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ صحیح پہچانا تم نے، ابشام میرا بیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے دکھتے سر کے ساتھ سفیر کو ششدر کر دیا۔ اتنا حیران مت ہو، وہ میرا نہیں بلکہ میری بیوی کے سابقہ شوہر کا بیٹا تھا۔ میری بیوی کے مرنے کے بعد ابشام کو اس کے حقیقی باپ نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تو اسے پالنا میری مجبوری بن گئی۔ وہ بھی تنہا تھا اور میں بھی، سوچا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، مگر وہ نکلا اپنے باپ اور ماں جیسی فطرت کا مالک۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کو جتنا مرضی دودھ پلا لو آخر میں وہ ڈس کر ہی جاتا ہے، اس کی فطرت میں وفا نہیں ہوتی۔ انہوں نے تلخی سے کہا تو سفیر نے لب دبائے۔ آپ ٹینشن نہیں لیں، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں۔ سفیر نے عقیدت سے ان کا ہاتھ چوما تو وہ کتنی دیر تک اس کے چہرے میں کھوئے رہے، یوں جیسے کسی عکس کو ڈھونڈتے رہے ہوں۔ نہ جانے کیوں تم اپنے سے لگتے ہو۔ ان کی سوچ کو سفیر پڑھ نہ سکا مگر ان کے تاثرات اکثر اسے الجھن میں ڈال جاتے تھے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کچھ راز کھلے ہیں یہاں اس ایپیسوڈ میں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔